अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम यूरोप के 8वें सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर को जा रहे हैं। इस मुल्क में दुनिया का ख़तरनाक तरीन ज़लज़ला और सुनामी भी आ चुका है। इस मुल्क ने इंडिया की आज़ादी के बाद भी इंडियन शहर गोवा पर कब्ज़ा किए रखा। ये मुल्क तारीख से माला माल है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल क्रॉसिंग का ख़तरनाक ब्रिज भी इसी मुल्क में है। यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क में मौजूद है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं पुर्तगाल की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। पुर्तगाल, जिसका ऑफिशियल नेम पुर्तगीज़ रिपब्लिक है, उर्दू में इसे पुर्तगाल जमहूरिया के नाम से पुकारा जाता है। पुर्तगाल यूरोप के कदीम तरीन मुल्कों में से एक है। ये मुल्क प्रागैतिहासिक ज़माने से मुसलसल आबाद है। इस सरजमीन पर सबसे पहले सेल्टिक और आइबेरियन कौमें आबाद थीं, जैसा कि लोसितानी, गालिशियन, स्लिटसी, तरदोली और कोनई कौमें। इन कौमों का कदीम यूनानियों के साथ तजारती और सकाफती ताल्लुकात थे। इस सरजमीन पर इन कौमों के बाद रूमियों ने भी हुकूमत की। 868 ईस्वी में पुर्तगाल ने तमाम कदीम कौमों से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा लिया था। फिर पुर्तगाल में बाज़ाब्ता तौर पर बादशाही निज़ाम कायम हुआ। 1143 में ज़मवार के मुआहदे के साथ पुर्तगाल ने बादशाही के तौर पर अपनी आज़ादी हासिल की। इस मुल्क पर 1143 से आज 2023 तक दोबारा किसी मुल्क ने कब्ज़ा नहीं किया। हाँ, मगर इस मुल्क पर 1700 की दिहाई में नेपोलियन जंगों के दौरान मुल्क के चंद हिस्सों पर कब्ज़ा हुआ, जो बाद में आज़ाद करवा लिया गया था। इस मुल्क ने बेशुमार दरियाफ्तें की। पुर्तगाल ने 15वीं और 16वीं सदी तक दुनिया की सबसे तवील अरसे तक रहने वाली समुंदरी और तजारती सल्तनत कायम की, जो आज तक की अहम इक़्तिसादी और सियासी ताकत है। 16वीं सदी के आखिर में पुर्तगाल को स्पेन के साथ वली अहद की जानशीनी के लिए एक जंग का सामना करना पड़ा, जिससे पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ा। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और एक मजबूत माशियत रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क के पास दुनिया का 14वां सबसे बड़ा सोने का ज़ख़ीरा भी मौजूद है। इसके अलावा लिथियम के 8वें सबसे बड़े साबित शुदा ज़खायर भी मौजूद हैं। पुर्तगाल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, शेंजन एरिया, कौंसिल ऑफ यूरोप, नेटो, यूरोजोन, OECD और पुर्तगाली ज़ुबान रखने वाले मुल्कों का बानी रुकन भी है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,225.2 मुरबा किलोमीटर है और 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कुल रकबे के 1.2% हिस्से पर पानी मौजूद है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 109वां बड़ा मुल्क है। पुर्तगाल की कुल आबादी 1,04,67,366 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 90 नंबर पर आने वाला सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। इस आबादी का 92.5% हिस्सा पुर्तगीज़ लोगों पर मुश्तमिल है और बाकी 7.5% गैर मुल्की लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की, तो 84.8% के साथ क्रिश्चियन मज़हब सबसे ज़्यादा है। इन 84.8% में 80.2% कैथोलिक और बाकी 4.6% दूसरे क्रिश्चियन आबाद हैं। इन 84.8% के अलावा 14.1% का कोई मज़हब नहीं और बाकी 1.1% लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। पुर्तगाल अपना सेलिब्रेशन डे 10 जून को मनाता है, जिसे डे ऑफ पुर्तगाल के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में खूब जश्न होता है। लोग सड़कों पर, खुले मैदानों में खूब इंजॉय करते हैं। पुर्तगाल में चलने वाली करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 316.43 रुपयों के बराबर और इंडियन 88.62 रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का सालाना GDP 460.1 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी 44,760 डॉलर हैं, जो पाकिस्तानी 1,32,74,442 रुपयों के बराबर और इंडियन 37,17,776 रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन है
جو پرتگال کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور ٹورسٹ کی پسندیدہ جگہ میں سے ایک ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 100.05 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 5,48,703 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر میڈریڈ اور بارسلونا کے ساتھ ساتھ 11واں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا یورپی شہر ہے۔ اس شہر کو بحیرہ اوقیانوس کی سمندری ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ اس شہر سے دریائے ٹیگس بھی گزرتا ہے۔ اس شہر کو بین الاقوامی سطح پر فنانس، کامرس، فیشن، میڈیا، تفریح، فنون، بین الاقوامی تجارت، تعلیم اور سیاست میں اہمیت حاصل ہے۔ اس شہر کو یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ میں سے ایک بندرگاہ بھی لگتی ہے۔ اس شہر کو عالمی شہروں میں بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ شہر یورونیکس ادارے کا بھی حصہ ہے، جو عالمی فنڈز اور قرضوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ شہر کروز بحری جہازوں کا ایک اہم مرکز ہے۔ ہر سال 50 لاکھ سے زائد لوگ کروز سے متعلق سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ صرف اسی شہر میں ٹرین کے 17 اسٹیشنز موجود ہیں۔ اس شہر میں دنیا کے 21 کروڑ پتی لوگ بھی رہتے ہیں، جس حساب سے یہ یورپ کا 11واں امیر لوگوں کا شہر ہے۔ لزبن بہت سی انٹرنیشنل کمپنیز کا بھی گھر ہے۔ اس شہر میں سپریم کورٹ، قومی اسمبلی، فوج کے ادارے اور ملک کے سربراہان کے گھر بھی موجود ہیں۔ معزز دوستوں، اس شہر میں دنیا کے 86 ملکوں کی ایمبیسیز بھی موجود ہیں۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور یہ شہر دوسرا قدیم ترین یورپی دارالحکومت بھی ہے۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں اسکائی لائن آف لسبن، ایڈوراڈو V8 پارک، بیلم ٹاور، لسبن کیتھیڈرل اور واسکو دا گاما برج شامل ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وزٹرز اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں۔ پرتگال لسبن پاکستان سے ٹائم کے حوالے سے 4 گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے 4 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ پرتگال کی زمینی سرحدیں صرف اسپین کے ساتھ ملتی ہیں اور سمندری سرحدیں اسپین اور مراکش سے ملتی ہیں۔ پرتگال کا کالنگ کوڈ +351 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .pt ہے۔ پرتگال میں چلنے والی زبان پرتگیز ہے، جو اس کی آفیشیل زبان بھی ہے۔ اس کے علاوہ انگلش اور اسپینش زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ معزز دوستوں، پرتگال ایک یورپی غیر مسلم آبادی والا ملک ہے۔ اس ملک میں شراب، بیئر اور وائن بہت زیادہ عام ہیں۔ لوگ پانی سے زیادہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ پورے ملک میں حلال فوڈ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو حرام فوڈ اور سور کا گوشت عام ملے گا۔ پرتگال میں شوارما اور برگرز میں استعمال ہونے والا گوشت زیادہ تر سور کا گوشت ہوتا ہے۔ یہ ملک سور کے گوشت کا بہت بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ پورے یورپی ملکوں میں پرتگال کی شراب اور پورک میٹ سپلائی ہوتا ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے عیاشی کی، تو یہ لوگ انتہائی فحش ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں فحش ڈریسز کا استعمال کرتی ہیں، جو ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ شراب خانے، ڈانسنگ بارز ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ فحش سے فحش ڈانس ہوتا ہے۔ لڑکیاں شراب کے نشے میں سب حدیں پار کر دیتی ہیں۔ ملک میں پول پارٹیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ رات ہو یا دن، پول پارٹیز پورے ملک میں جگہ جگہ ملیں گی۔ لڑکیاں اور لڑکے ساری رات روڈز پر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اور اگر بات کریں یہاں کے بیچز کی، تو انتہائی اوپن ہیں۔ بہت سی بیچز پر لوگ بالکل برہنہ ہو کر انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا ایک بہترین جال موجود ہے۔ پورے ملک میں کار ٹیکسی، بس ٹرانس کا بہترین نظام موجود ہے۔ شہروں میں میٹرو کا وسیع نظام ہے۔ پورے ملک میں ٹرین کا جال بچھا ہوا ہے۔ ٹرین ساتھی ملک اسپین میں بھی جاتی ہے۔ لوگ زیادہ تر ٹرین اور میٹرو کا سفر کرتے ہیں، جو سستا اور آرام دہ ہوتا ہے۔ پرتگال میں چلنے والی میٹرو اور ٹرین دنیا کی خوبصورت ترین اور فاسٹ ترین میٹرو ٹرین میں شمار ہوتی ہے۔ پورے ملک میں صفائی بہت زیادہ ہے۔ روڈز پر کچرا پھیلانے سے آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے۔ پرتگال میں فائن چاہے روڈ کراسنگ کا ہو یا ڈرائیونگ کا، آپ کی سیلری یا آمدنی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اگر آپ مالی سٹرونگ ہیں تو فائن زیادہ، اور اگر آپ میڈیم ہیں تو فائن کم دیا جائے گا۔ معزز دوستوں، پرتگال کے لوگ غیر ملکی سیاحوں سے بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، انتہائی خوش مزاج اور دوستانہ نیچر کے مالک ہیں۔ ہر لڑکا لڑکی ریلیشن شپ میں ہے، جو اپنی زندگی کو شادی کے بغیر ہی انجوائے کرتا ہے۔ معزز دوستوں، اس ملک پر 1 نومبر 1755 میں دنیا کا خطرناک اور لرزہ خیز زلزلہ بھی آیا، جو پرتگال کے شہر لسبن میں آیا تھا۔
اس زلزلے کی صورت میں صرف لزبن شہر میں 60,000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اس زلزلے کی صورت میں 12,000 مکانات اور بڑی عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ معزز دوستو، 1 نومبر پرتگالیوں کا ایک خاص دن ہے جسے آل سینٹس ڈے کہا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کے لیے لاکھوں لوگ چرچوں میں اکٹھے ہوئے تھے۔ زلزلہ آنے کی صورت میں چرچ زلزلے کو برداشت نہ کر سکے اور لوگوں کے اوپر ہی گر گئے، جس وجہ سے اموات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس زلزلے کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ سمندر میں سونامی پیدا ہو گئی، جس نے لزبن میں تقریباً 20 فٹ اونچی لہریں پیدا کیں۔ یہ لہریں اتنی خوفناک تھیں کہ 3790 میل کا فاصلہ صرف 10 گھنٹوں میں طے کر رہی تھیں۔ سطح سمندر عام روٹین سے 13 فٹ اونچا ہو گیا تھا۔ اس زلزلے اور سونامی کی وجہ سے لزبن میں بہت زیادہ نقصان ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ ان 2 حادثوں کے چند دنوں بعد لزبن شہر میں ایک بہت بڑی آگ لگ گئی، جس سے جانی نقصان تو زیادہ نہیں ہوا لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ یہ حادثے یورپ کی تاریخ کے بدترین حادثوں میں سے ایک تھے۔ 1822 میں اس ملک نے برازیل کی آزادی کے نتیجے میں بھی خاصا نقصان اٹھایا۔ 1828 میں اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی جو 1834 تک چلی۔ پھر 1910 میں ایک ایسا ملک میں انقلاب آیا جس میں پرتگال کی صدیوں پرانی بادشاہی سلطنت کو ختم کر دیا اور ملک کو جمہوریہ بنا دیا گیا۔ اس ملک کی مکمل جمہوری آزادی 1974 میں ملی، جس کے بعد ملک میں 9 آبادیاتی خانہ جنگی ختم ہو گئی۔ پرتگال نے پوری دنیا میں گہرا ثقافتی، تعمیراتی اور لسانی اثر چھوڑا، جو پوری دنیا میں 25 ملین پرتگالی بولنے والوں کی میراث ہے۔ پرتگال میں دنیا کا سب سے خطرناک پیدل کراسنگ برج بھی موجود ہے، جو 2 پہاڑیوں کے درمیان بنایا گیا۔ اس برج کی لمبائی 516 میٹر ہے۔ اس برج کا نام اروکا برج ہے۔ اس برج کو کراس کرنے کے لیے وزٹرز کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ پرتگال میں دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کو 1290 میں تعمیر کیا گیا، جو آج تک موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کو کوئمبرا یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں پرتگیز زبان بولی جاتی ہے۔ پرتگال میں تعلیم کا نظام بہترین ہے۔ ملک کی 95% عوام پڑھی لکھی ہے۔ ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ انسانیت کی بہت زیادہ قدر ہے۔ پرتگال کی سرزمین پر پیدا ہونے والا فٹ بال کی دنیا کا عظیم ہیرو کرسٹیانو رونالڈو بھی پرتگال کی سرزمین پر ہی پیدا ہوا۔ پرتگال میں ایک چھوٹی سی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے، جن میں زیادہ تر غیر قانونی طور پر اس ملک میں گئے ہوئے ہیں۔ پرتگال کا قومی جانور آئیبیرین وولف ہے اور یہاں کا قومی پرندہ دی بارکولس روسٹر ہے۔ پرتگال میں شادیاں ہر یورپی ملک کی طرح مہذب انداز میں کی جاتی ہیں۔ لڑکی سفید فراق اور لڑکا 3 پیس پینٹ کوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ شراب کھلے عام چلتی ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، لوگ پارٹی خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہم جنس پرستوں کی بھی شادی کی جاتی ہے۔ پرتگال کی معیشت کو ایک بہت بڑا سہارا دینے والی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری بھی ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ پرتگال آتے ہیں، جس سے ملک کی معیشت کافی سٹرونگ ہوتی ہے۔ پرتگال کے لوگ ہوٹلنگ بہت پسند کرتے ہیں۔ ہر شام ریسٹورنٹس اور کیفیز اندر باہر سے فل ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ شام خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پرتگال کا موسم 4 حصوں پر مشتمل ہے: گرمی، موسم خزاں، موسم بہار اور سردی۔ سردیوں کے موسم میں کئی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے۔ معزز دوستوں، انڈیا کا شہر گوا انڈیا کی آزادی کے بعد بھی پرتگیز کے قبضے میں ہی تھا۔ انگریز اس کو چھوڑنے سے انکار کر رہے تھے۔ پھر آخرکار 1961 میں انڈین گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور پرتگیز کے خلاف آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں انڈین نیوی، ایئر فورس اور آرمی شامل تھی۔ اس وقت پرتگیز کو لیڈ کرنے والا انسان انیٹو سالازار تھا۔ اس آپریشن میں پرتگیز کو سلنڈر کرنا پڑا۔ یہ آپریشن تقریباً 35 گھنٹوں تک چلا تھا۔ پرتگال کے سمندر پر یورپ کا سب سے بڑا برج بھی موجود ہے، جسے واسکوٹے گاما برج کا نام سے پکارا جاتا ہے۔ پرتگال ٹیکنالوجی کے حوالے سے کئی دوسرے یورپی ملکوں سے آگے ہے۔ پرتگال میں آپ کو قدیم وقتوں سے تیار کی گئی خوبصورت عمارتیں ملیں گی جو مکمل رنگ برنگی ٹائل سے بنائی جاتی تھی۔ یہ پرتگالیوں کا پرانا ورثہ ہے۔ پرتگال میں مردوں کی اوسطن عمر 78 سال اور عورتوں کی اوسطن عمر 85 سال ہے۔ پرتگال کا قومی پھول لیوینڈر ہے۔ پرتگال میں شوق سے کھیلے جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال،
बेसबॉल, स्विमिंग, साइकिल रेसिंग, ये सब खेल खेले जाते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पुर्तगाल पर चंद एक दिलचस्प मालूमात आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।